अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमारे माशरे में इंसानी हकूक़ का किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, हमारे महरूम तबक़ात को इस हवाले से किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, हुकूमत की जानिब से किस तरह की कानून साज़ी की गई है और उसके साथ साथ हमारा मज़दूर, हमारा किसान, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे किस तरह के मसाइल का शिकार हैं और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका अभी तक तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं हो सका, कौन इसका ज़िम्मेदार है और हुकूमती इदारे इसके हवाले से क्या कर रहे हैं। लेबर विंग्स उसके साथ साथ NGOs ने अब तक कितनी वर्किंग की है और हमारे माशरे में इंसानी हकूक़ की यकीनी बनाना, उन पर अमल दरामद कराना किसकी ज़िम्मेदारी है। और उसके साथ साथ हम आम आवाम से भी जानेंगे कि क्या उनको अपने हकूक़ का पता है, क्या उनको ये मालूम है कि वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे मज़हब ने जो हम पर ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, हमारे कानून ने, हमारे आइन ने जो हमें हकूक़ फ़राहम किए हैं, उस हवाले से कितनी आगाही है, हम इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात करें इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से, हमारे माशरे में इंसानी हकूक़ के जो इंसानी हकूक़ हैं उनका कितना तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, हमारे जो माशरे में महरूम तबक़ात हैं उनकी किस तरह से वेलफेयर की जा रही है, हम इस हवाले से बात करें। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हम पाकिस्तान की बात कर लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से कहा जाता है कि जहाँ पर वसाइल कम होते हैं, लेकिन जो हमारा आइन है वो ये कहता है कि हमने बुनियादी सर्विसेज फराहम करनी है तमाम शहरियों को। क्या आप समझते हैं कि हमारी मुल्क में, हमारे शहरों में हमारे जो इदारे हैं वो सर्विसेज फराहम कर रहे हैं? सर तकरीबन ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। अब मतलब अपने से हम ले लेते हैं कि हमारे अंडर क्योंकि एक बंदा काम कर रहा होता है, हम उसका कितना ख्याल करते हैं। हम उसको सैलरी टाइम भी दे रहे हैं, उसके घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई बंदा अगर बीमार है उसलिए हम क्या कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट तकरीबन ना होने के बराबर है इंसानी हकूक़। हम ज़ीरो से भी अब शुरू कर लें तो मतलब हमारे दीन में है कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए खासकर, लेकिन उसको फॉलो ही नहीं किया जाता। मतलब लोग पिस रहे हैं, सैलरी टाइमली नहीं मिल रही, लोगों के इस कोविड में स्पेशली विदाउट पे घर भिजवा दिया गया है। मतलब ना होने के बराबर है यहाँ पे। आप समझते हैं कि जो हमारे रवैये हैं, माशरती रवैये हैं, उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उनको जो इंसानियत के म्यार पे लाने की ज़रूरत है और उस पर मज़ीद वर्किंग होनी चाहिए? सर बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है सर। अदरवाइज़ जितने ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है इस टाइम पे, अगर उनका ख्याल नहीं करेंगे अल्टीमेटली वो फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे, वो नेगेटिव उनकी अप्रोच होगी, वो छीना छाने की तरफ जाएंगे, ऐसे रॉबरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल हमें ख्याल करना चाहिए। किन किन तबकात को ख्याल रखना होगा? एक तो हम फैमिली का रख लेते हैं कि वालिदैन, इस हवाले से अगर हम अपने बच्चों को शुरू से तरबियत दें कि हमारे बच्चे इंसानी हकूक़ का ख्याल करें, हम अपने हमसाए का, अपने पड़ोसियों, उसके अलावा जो हमारे रिश्तेदार हैं, दीगर जितने भी लोग हैं, तो ये कहाँ से ये शऊर डेवलप होगा, कैसे होगा? सर ये रूट लेवल से होना चाहिए। मतलब स्कूल लेवल से आप बच्चों को, जैसे यूरोप कंट्रीज़ में बच्चों को अगर उसने कोई प्रोफेशन चूज़ करना है उसको वो इंटरेस्ट देखा जाता है, उसमें वो किस चीज़ का इंटरेस्ट है उसको वो डेवलप मज़ीद किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे अगर उसको गाइड ही नहीं किया जाएगा कि अपने लोगों का ख्याल करना है, अपना मजदूर तबका या गरीब तबके का ख्याल अपने करना, तो वो नहीं करेंगे। हमें दीन की तरफ राग़िब ही नहीं किया जाता। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, मुसलमान वाले काम बहुत ही कम है, मतलब अनफॉर्चुनेट। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, यही कहना है कि हमें इस हवाले से शुरू से इस हवाले से तरबियत देना होगी, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा माशरा है वो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्या बताइएगा, आज मनाया जा रहा है इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में जो इंसानी हकूक़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका ख्याल रखा जाता है? जी, ख़्याल तो बिल्कुल नहीं रखा जाता, बल्कि वर्कर्स जो होते हैं उनकी जो एक सैलरी होती है जो उनके साथ उनकी तय हुई होती है उसके मुताबिक वो काम नहीं लेते, बल्कि उससे ज़्यादा काम लेते हैं। और सैलरी जो उनकी होती है वर्कर्स की, वो भी टाइम पे नहीं मिलती। एक आम मजदूर की यही ख्यालात होते हैं। और इसके हवाले से अगर हम कानून की बात कर लें, कानून साज इदारों की बात कर लें, तो हमें किसी जिन से भी बात की उनको नहीं पता कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है, कौन सा अदारा उनके हकूक़ की के बहाली के हवाले से वर्किंग करेगा और इस हवाले से हुकूमत को मज़ीद वर्किंग करना होगी। हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आज हम इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करें, जो एक आम आदमी है, जो मज़दूर पेशा शख्स है, वो कितने कमाता है,
اس کو کمانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کس طرح کے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ایک رکشے والا موجود ہے جو کہ سامان لوڈ کر کے جا رہا ہے, ہم ان سے جانتے ہیں. بھائی جان بتائیے کہ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد علی. روزانہ کتنا کماتے ہیں آپ؟ یہی کوئی 700-800. 700-800 روزانہ کی مزدوری ہو جاتی ہے, گزارا ہو جاتا ہے؟ بس شکر اللہ کا. تو اس کتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ دیہاری میں؟ تقریباً 7 کو صبح 10 بجے آتے ہیں, رات کو 8-9 بج جاتی ہے. 12 گھنٹے کے بعد آپ 700 سے 800 روپے کماتے ہیں, کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ ابھی یہاں سے نکلیں گے, اگلے چوک پہ جائیں گے, 200 وہاں بھی بھرنا ہے. کس بات کا؟ چلان کا. چلان لازمی ہونا ہے آپ کا؟ لازمین. ابھی بھی کہو تو 4 چلان جیب میں پڑے ہیں. کیا وجہ بتاتے ہیں کہ چلان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے جی تم روڈ پہ پھر رہے ہو. ابھی میں چوک کمارا والے سے آیا ہوں, آپ یقین کرو گے 10 روپے کی کیا اوقات ہے. وہ 10 روپے کے پیچھے موٹر سائیکل کھینچ کے میرے پیچھے آ گیا, کہہ رہا ہے 110 روپے دے اب یہاں. ابھی بھائی ہم روزی کرنے آئے پھر. چلان آپ کے پاس ہے؟ ہاں جی 3 چلان ہیں میرے پاس. بھائی روزی کرنے آئے ہوئے ہیں ہم, یا ان کو ٹیکس دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھو روزانہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں جی یہ روزانہ. یہ ایک چلان یہ آج ہوا ہے, یہ کل پرسوں ہوا ہے. یہ پرسوں چلان ہوا ہے ان کو, اور اس کے علاوہ 3 چلان کے پاس ہیں. تو یہ میرا آئی ڈی کارڈ کا چلان ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو 3 کے پاس 4 چلان ان کو ہو چکے ہیں 2 دن میں. وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ رکشہ لے کے آتے ہیں تو ٹریفک والے روک لیتے ہیں. آپ کو کیوں ہوا چلان؟ سر ہم بھی لوڈر چلاتے ہیں, خالی رکشے کا چلان ہو گیا. کتنا کماتے ہیں؟ یہی 600-700-800. 600-700 میں آپ روزانہ چلان بھی بھرتے ہیں؟ جی یہ ایک دن کا چلان ہے, یہ دیکھو کل ہوا ہے. حکومت بات کرتی ہے مزدوروں کی, حکومت بات کرتی ہے جو محروم طبقات ہیں, جو چھوٹے طبقات ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہے. اگر ان سے حکومت اس طرح ٹیکس لے گی تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ سر ٹھیکے کا رکشہ ہمارا سمجھ میں ہی ہے, 250 روپے ڈیلی ٹھیکے کا رکشہ ہے. کام لگے نہ لگے ہم نے 250 روپے دینا ہے. یہ چلان ہو گیا, یہ بھی ہمارے گل ہے. 200 کا چلان, 250 کا وہ, 450 روپے. 400 روپے وہ ہو گیا. کاروبار ہے نہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں, اور اس کے علاوہ فیملی بھی ہوگی. تو پھر ان کی جو ضروریات ہیں, ان کو اسکول جانا, ان کے روزانہ کا کھانا پینا کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ بس سر گزارا کر رہے ہیں, دال چٹنی کھا کے کیا کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے تو ہمارے جون سانہ قبر بنائی ہوئی ہے مزدوروں کی. صبح سے فارغ کھڑے ہیں, آپ اٹھانے آئے ہیں سامان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا جا رہا؟ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ابھی نہیں تو آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں. ابھی اس چوک پہ, وہ سامنے چوک ہے, ہم آپ کے آگے ہوں گے, آپ ہمارے پیچھے. آپ دیکھنا وہ چوک نہیں ہمیں کراس کرنے دیں گے, وہیں روک لیں گے. تو پولیس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ پولیس تو اللہ ہی معاف کرے. پھر پولیس سے تو تمہیں پتہ ہے پاکستانی پولیس ہے. پھر یہ ہاں 200 200 300 دے دو تو اوکے ہے, پولیس پھر ہماری ہے. تو پیسے آپ سے لیتے ہیں, ہماری رشوت بھی لیتے ہیں؟ رشوت تو پھر رشوت کے بغیر گزارا ہے. ناظرین جانے کہ 700 روپے کماتے ہیں, 100-150 روپے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو اس جگہ سے یہاں سے باہر جانے کے لیے لیتے ہیں. اس کے علاوہ چلان ان کو 4 ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنے پیسوں میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال سکتے ہیں, اور یہ کامن مزدور کے مسائل ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے. بھائی جان بتائیے, آج ہے انسانی حقوق کا عالمی دن, سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ کافی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں تھوڑا سا کوشچن مارک ہے. جیسے کہ بھی ہماری تعلیم کا نظام جیسے ہو گیا, یہ بہتر نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ سکولز, گورنمنٹ ادارے جو ہیں ہمارے, ان میں کافی جو سکولز ہیں ان کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جو پرائیویٹ اداروں میں دی جا رہی ہے. اور پرائیویٹ اداروں کے جو آپ فیسز کا متعلق دیکھ سکتے ہیں, ان کے بہت زیادہ فیسز ہیں جو اکثر فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی. جس وجہ سے آرٹیکل 25A کے مطابق ریاست کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے. جی ایسے ہی ہے, لیکن اگنور کیا جا رہا. یہ ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مال وغیرہ کے لیے ہمارے بھی تعلیم کے نظام پر توجہ نہیں دی, جس وجہ سے ہماری ملک بھی اور ہماری سوسائٹی بھی بہت پیچھے رہ گئی دیگر ملکوں کی نسبت. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے. جب مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی تو عام آدمی کس طرح سے اپنے گھر کا سرکہ چلا سکے گا, کس طرح سے وہ جو انسانیت کے بنیادی حقوق ہیں اس کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. تو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ وہ عام انسانوں کو جو ان کی حقوق ہیں وہ فراہم کیے جا سکیں. ناظرین ہم بات کریں انسانی حقوق کی, ہمارے معاشرے میں کس طرح سے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں کس طرح سے جو محروم طبقات ہیں ان کو رائٹس فراہم کیے جاتے ہیں. ہم اس وقت پہنچے ہیں, ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جو روزانہ لوڈنگ کا کام کرتا ہے, رکشہ چلاتا ہے,
ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کس طرح سے وہ اپنا گھر کا سرگت چلاتا ہے اور کیا اس کی حقوق ہیں اور کس طرح سے اس کو ریاست یا ہماری حکومت حقوق فراہم کر رہی ہے. بھائی جان بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہے آج تو کب سے یہ رکشہ چلا رہے ہیں؟ 3 ماہ. 3 ماہ میں رکشہ چلا رہے ہیں. روزانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ 15,000 روپے دیتے ہیں یہ. 15,000 روپے دیتے ہیں, حالانکہ اگر ہم بات کریں تو 17,000 روپے ہے حکومت نے کہا ہے. تو آپ کو ٹھیکے بھی لیا ہوا ہے؟ یہ سیلری ہوتی ہے منتھ کی پر منتھ. اچھا جی تو رکشہ بھی خود چلاتے ہیں جی اور لوڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں, جی. تو گھر کا گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں بس گزارا ہی ہوتا ہے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ایک بہن اور ایک بھائی ہے میرا. آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ بڑا ہوں میں سب سے. اچھا تو آپ جو ان کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے؟ ہاں ابو بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو اس سے بھی آپ کا جو سرکل ہے, ابو بھی کام کرتے ہیں آپ بھی کام کرتے ہیں, تو مشکل سرکل پھر بھی چلتا ہے. جی جی. تو جو آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جو لوگوں کا آپ کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے, رویہ ہوتا ہے, وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کچھ برے انداز کے ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں. جس طرح کا ان کا لہجہ ہوتا ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو حقوق ملنے چاہیے تھے, جن مشکلات کا کبھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فلان جگہ جا کر اپنی درخواست جو شکایت جمع کرانی ہے, کوئی پتہ ہے اس بارے میں؟ نہیں. کسی ریاست حکومت کا نہیں پتہ کہ حکومت آپ کے جو آپ کے قوانین ہیں, مزدوروں کے قوانین ہیں, کوئی لیبرس رائٹس کی بات کرتے ہیں, ان کو نہیں پتہ آپ کو؟ نہیں. ناظرین جیسے کہ آپ نے جانا کہ جو ہمارے ہاں جو اس طرح کے جو ورکنگ کا کرنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. لیبر کورٹس کے حوالے سے کورٹس قائم کی گئی ہیں لیکن وہاں تک رسائی کے حوالے سے ان کو نہیں معلوم. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کسی قسم کی ورکنگ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو بٹھوں میں لوگ کام کرتے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, بزرگ ہیں, جو بچے ہیں, ان کے حوالے سے ورکنگ ہونا, مزید ورکنگ کا ہونا لازمی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ورکنگ کرتے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, لیکن ان کو اپنے رائٹس کا کے تحفظ کا نہیں پتا کہ ہم نے اپنے رائٹس کے تحفظ کو کس طرح یقینی بنانا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر آج ہم بات کریں. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ایک ناظرین, جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے, اور اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں, ہمارے ملتان میں دیکھیں تو ایسے طبقات ہیں جن کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری یقیناً حکومت کے پاس ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے ورکرز ہیں جو کہ دن رات شہر کی صفائی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی جو سیوریج کی لائنیں ہیں ان کو بھی صاف کرتے ہیں, لیکن ان کے حقوق کا تحفظ کہیں پر نہیں کیا جاتا. آج بھی وہ لوگ مختلف سیویج لائنوں میں اندر جا کر وہاں کی صفائی کرتے ہیں بغیر کسی آلات کے. اس ساری صورتحال پر حکومت کیا کر رہی ہے, حکومتی ادارے کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو حکمران جماعت ہے اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاف لیبر ونگ کے نائب صدر قاسم نیازی. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اب تک ان کی حکومت میں مزدوروں کی فلاح کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, ہم ان سے جانیں ہیں. ایسا بتائے گا, یہ جو ساری صورتحال ہے, آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے, 2 سال سے زیادہ آپ کی حکومت کو ہو گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مزدور کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے. آج بھی واسا کا جو سیور مین ہے وہ گٹر میں جا کر صفائی کرتا ہے, کوئی آلات اس کو نہیں ملتے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ آج بھی ہینڈ کارڈ کو کھینچ کر لاتا ہے, اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو پہلے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فنڈ کی نایابی ہے, فنڈ ہمیں بہت کم ملتے ہیں, اور دوسری بات ہے کرپشن جو ہے سابقہ گورنمنٹ جو کے دور کے اندر جو چلی آ رہی تھی مسلسل اس کا چلتا رہا ہے کہ بھی وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے ساری فنڈز اور ان کی امداد. لیکن ہماری جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کرپشن کی روک تھام کے لیے جدوجہد ہو رہی ہوگی, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن جو عام مزدور ہے, جو عام ورکر ہے, اس کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہ ذرا بتائیں. سر اداروں کے اندر جیسے مزدور کا استحصال ہے, وابڈہ کا مزدور کھمبے کے اوپر چڑھتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے, اس کے واجبات کی جو ادائیگی ہے وہ لیٹ ہوتی ہے. اسی طرح ویسٹ مینجمنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ بھی آج بھی وہاں کا مزدور جو ہے جو ریڑھی چلاتا ہے, ہاتھ کی ریڑھی سے وہ گند صفائی کر کے نہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے, اس کی بیرنگز نہیں ہیں. جب ان کا ذکر کیا جائے ادارے کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, اور فنڈ کا جو رونا ہے وہ رو کے اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. فنڈز کی فراہمی کس کی ذمہ داری؟
یہ ادارے کے سربراہ کی ہے، حکومت کی ہے، گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم لوگ اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد ہی سارے حساب کتاب جو ہے نا ٹھیک ہوگا اور نظام کو ٹھیک کیا جائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری مختلف این جی اوز بھی انسانی حقوق کا پرچار کرتی ہیں. اگر ہم واسطہ کی بات کریں تو کئی مزدور ایسے ہیں سیور مین جو کہ گٹر میں گیس بھر جانے کے باعث دم توڑ گئے. آپ کے سامنے بھی کئی واقعات ہوئے ہوں گے، آپ لیبر ونگ کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں آپ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ نے کوئی اپلیکیشن لکھی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی، اس سلسلے میں ہماری لیبر ونگ نے نا وہاں کی واسا کی یونین کے ساتھ بھی مذاکرات کیے گئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر، یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جلدی قابو پا لیا جائے گا اور کوئی جدید مشینری کے تھرو اس کی صفائی جو ہے نا وہ کروائی جائے گی تاکہ انسانی جانیں جو ہیں اس کا ضیاع نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ فیکٹریوں میں دیکھیں کہ پاکستان حکومت نے 17,500 روپے کی کم از کم اجرت جو ہے نا وہ مقرر کی ہے، لیکن فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان کے حقوق جو غصب کر لیے جاتے ہیں اور ان کو کم تنخواہ کے اوپر ان سے نا 12 گھنٹے جو ڈیوٹی ادا لی جاتی ہے. اسی طرح سکولز ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، اس کے اندر 17,500 کی بجائے 6,000 5,000 روپے میں اپنا لیڈیز کو اپنا پورے مہینے اپنا پڑھانے کے بعد جو ہے نا صرف 4,000 6,000 کے اوپر نا تنخواہ دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہماری تنظیم جو ہے نا وہ کام کری. انشاءاللہ تعالی اس کا ازالہ ہوگا. باقی اداروں کی بات کریں تو وہاں تو ہر جگہ تو یہ اچھے ماحول نظر نہیں آتے. جی اس میں لیبر قوانین کا جو ہے نا نفاذ جو ہے نا وہ لازمی ہے اور یہ اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہاں جا کے نا مزدوروں سے ان کے مسائل جو ہے نا سنے جائیں، ان سے پوچھا جائے اور ان کے اوپر پھر کارروائی عمل میں لائی جائے. یہاں یہ ہے کہ لوگ جاتے نہیں ہیں اور مزدور جو ہے نا ڈرتے ہیں، اپنی روزانہ کی اجرت کو بھی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھی کبھی ہمیں اس بے روزگاری سے ساتھ نہ پڑ یہ جائے. بھی ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ بھی اتنے مشکل بنائے گئے ہیں، جو وکلاء کی فیسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. تو ایک عام مزدور جس کی دیہاڑی 400 سے 500 روپے ہے، وہ کس طرح سے جا کر عدالتوں میں اپنے کیس فائٹ کر سکتا ہے؟ جی اس کے لیے فارم ہے، لیبر کورٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ جائیں آپ، وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. لیکن یہ زیادہ تر کام حکومت پاکستان کا ہے اور حکومتی اداروں کا ہے کہ وہ مزدوروں کا استحصال جو ہے نا روکے، ان کے بنیادی حقوق جو ہے نا ان کو غصب نہ کرنے دیں. آپ کیا تجویز دیں گے کہ ہمارے جو عام طبقات ہیں، محروم طبقات ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ان کی حقوق دے سکتے ہیں؟ جو ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو بنیادی حقوق دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک پالیسی بنائی جائے، وہاں مزدور یونینز کو بلایا جائے، ان سے ان کے مسائل کو سنا جائے اور ان کی جو وہ رائے دیں، ان کی روشنی کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں جن سے مزدوروں کا استحصال نہ ہو اور ان کی بنیادی ضروریات کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں. اور میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جس طرح وہ دوسرے پیکیجز کا اعلان کریں اسی طرح وہ ملازمین، کیونکہ پچھلے بجٹ میں ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی اپنا ریلیف نہیں ملا، تو ہمیں بھی جتنے پینشنر لوگ ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیکیجز کا اعلان کیا جائے. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جیسے کہ کہنا تھا نائب صدر لیبر ونگ پاکستان تحریک انصاف کا کہ پالیسی کا بنانا لازمی ہے، اس پر عمل درآمد کرانا لازمی ہے. جو ملازمین ہیں، جو محروم طبقات ہیں، جو مزدور ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی پالیسی کا بنانا کافی اس وقت لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین جن کی پینشنرز کے ایشوز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو تنخواہوں کے ایشوز ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پالیسی بنا دی جاتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو اس پر انہوں نے بات کی اور حکومت کو بھی تجویز دی کہ حکومت اس حوالے سے جو بنیادی ورکنگ ہے وہ کرے. ہم مزید بھی اس حوالے سے ناظرین ہم بات کریں انسانی حقوق کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر احمد قریشی صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اس حوالے سے ان کی لائف کے حوالے سے بھی جانیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کا بیہیویئر ہے اس کے حوالے سے بھی جانیں گے. کوئی صاحب بتائے گا، انسانی حقوق کا آج عالمی دن ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پہلے ہی میں ہمارے مذہب کے اندر تعین کیا جا چکا ہے. اب رہ گئی ہے حکومتوں کے بارے میں. ہر حکومت میں انسانی حقوق کے باقاعدہ ایک رول رکھا گیا ہے. موجودہ حکومت کے اور سابقہ حکومت کی اگر بات کی جائے
तो हमारे पूरे इंसानी हकूक़ को पायमाल किया हुआ है। किसी इंसान का कोई हक महफूज नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त इतनी शदीद परेशानियां हैं कि इंसान बयान नहीं कर सकता। जो हकूक़ आज़ादाना तौर पर हमें मिलने चाहिए, लेकिन वो हकूक़ हमें नहीं मिल रहे, जिनके बारे में हमारा हक बनता है कि हम अपने हकूक़ की को हिफाजत करते हुए हम अपना मुतालबा रखें कि जो हमारे माशरती तौर पर हकूक़ हैं उनको बहाल किया जाए, उन पर आप कुछ मुआशरती हकूक़ की वजाहत भी करेंगे कि किस तरह के मसाइल का सामना होता है एक आम शहरी को, किस तरह से वो मुश्किलात का सामना करना होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनका हासिल करने उसका हक़ है। अगर उस हक़ के अंदर रुकावटें आती हैं तो ये हमारे हकूक़ पे डाका है। और दूसरी चीज़ ये है कि अज़हर आज़ादी, हर शहरी को अपनी बात करने की आज़ादी का हक़ हासिल है। अगर इस हक़ पे भी पाबंदी लग जाए, हम अपना माफिल ज़मीर किसी के आगे बयान ना कर सकें, अगर करें तो फिर हमारे लिए पाबंद सलासल होना पड़ता है। तो ये हक़ भी हमारे से आपने माजी में भी देखा है किस तरह की पाबंदियाँ, और आप भी इस तरह की पाबंदियाँ हैं कि आज़ादी है, सारे हक़ नहीं, ये हर दौर में बढ़ती जा रही हैं। किसी दौर में भी हम आज़ादी हकूक़ हमें नहीं मिला, समझे ना। अगर मैं ये कहूँ कि सहाफ़ती एतबार से वहाँ भी हकूक़ को पर डाका डाला हुआ है, सहाफ़त में भी आज़ादी इज़हार नहीं है, समझे ना। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग के अंदर देखा जाए तो तौर के ऊपर एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया हुआ है, जिसके दायरे में रहकर हमें गुफ्तगू का नशर करनी पड़ती है। अगर उसमें हम ज़ाती मसला डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, इसलिए कि हम पे पाबंदी आयद की हुई है। जिस तरह उन्होंने बात की कि हर शहरी को जीने का हक देना चाहिए, और इस हवाले से रियासत को बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है उसका उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके साथ साथ आज़ादी इज़हार राय के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो इंसानियत की जो बुनियादी हकूक़ में शामिल है उसके बोलने के हवाले से, तो उस हवाले से भी कावानीन को बेहतर बनाया जाए और इस पर अमल दरामद भी कराया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम आज बात करें इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से हमारे माशरे में किस तरह का बर्ताव रखा जाता है, उसके साथ साथ हम आए रोज़ देखते हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, और इस हवाले से जो मुनासिब कानून साजी है उसके साथ साथ माशरे में ख़वातीन को वो जो मर्तबा मिलना है उसके हवाले से किस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं, बच्चों के हवाले से किस तरह इक़दाम किए जा रहे हैं, और हमारी कम्यूनिटी में जो महरूम तबक़ात हैं उनका किस तरह से ख्याल रखा जाता है या उनके जिस तरह हकूक़ तल्फ़ किए जाते हैं, हम उसके हवाले से बात करें। और हमारे साथ हम मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर हैं सुहीरा तारिक, वो इसके हवाले से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी देखती हैं, उसके अलावा जो इंसानी हकूक़ के हवाले से NGOs काम कर रही हैं, वहाँ जो वर्किंग जारी है वो इसके हवाले से देखती हैं। हमारे साथ सुहीरा मौजूद है। सुहीरा बताइएगा, जैसे कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, हम देखते हैं कि आए रोज़ तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, आए रोज़ इस तरह होता है कि हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं उनकी जो हकूक़ हैं उस हवाले से प्रॉपर उनमें आगाही है नहीं, चाहे वो ऑफिस में काम करती हैं, चाहे ख़वातीन बाहर काम करती हैं। तो ये सारी सूरत हाल आप किस तरह देखती हैं, किस तरह के वाक़यात मुल्तान में हो रहे हैं? बिलाल, आज जैसे कि 10 दिसंबर है और इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इन इंसानी हकूक़ में सिर्फ़ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, हमारे माशरे के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो भी इंसानी हकूक़ में आते हैं, उस ज़िम्रे में आते हैं। इस वाले से बहुत सी रैलियाँ मुनक्किद की जाती हैं, सेमिनार जगह जगह पे करवाए जाते हैं, आवाज़ें उठाई जाती हैं कि हम ख़वातीन को इंसाफ दिलवाने के लिए, उनके हकूक़ उन तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जितना मैंने नोट किया है, जितना मैं कवर करती हूँ, जितना मेरा लोगों से लिंक होता है, तो मैंने ये देखा है कि बातों की हद तक कवानीन जो हैं वो सिर्फ कुछ बातों की हद तक है। अगर हम बताएं देखें कि मुल्तान में जो ख़वातीन के हवाले से इदारे कायम हैं, दारुल अमान की बात कर लें, वहाँ किस तरह की सहूलियात हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं उनका कितना ख्याल रखा जाता है, या वहाँ सिर्फ एक इदारा बना दिया गया, उसकी क्या सूरत हाल है?
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے نام لیا ہے کہ ملتان میں دارالامان ہے. دارالامان کو اگر میں یہ کہوں کہ ایک چھوٹی جیل ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. وہاں پہ خواتین کو جو اس وقت وہاں کی موجودہ بلڈنگ ہے وہی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون وہاں پر جا کر ہے وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے. بہت زیادہ خراب ہے. وہاں پر ان کے لیے سہولیات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. حکومت جو ہے وہ ہماری صرف اور صرف ادارے بنا دیتی ہے لیکن وہاں پہ ان کو فنڈ دینا اور وہاں پر سہولیات فراہم کرنا وہ بھول جاتی ہے. خواتین وہاں پہ وہ آتی ہیں جن کی حقوق تلف کیے جاتے ہیں, جن کو جینے کی آزادی نہیں دے رہا ہوتا معاشرہ. تو اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ آ جائیں دارالامان میں, اور دارالامان کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ عام زندگی گزارنے کے چند دن گزارنا بھی مشکل ہے وہاں پہ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دارالامان میں ایسی ہی خواتین وہاں پر آتی ہیں جو کہ زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جن کو تھریٹ ہوتا ہے. یعنی وہ دارالامان آتی ہیں پناہ لینے کے لیے, ان کی پناہ کے لیے بنایا گیا ہے. کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ وہ خاتون وہاں پر جا کر رہے گی. کسی کو شوہر کی طرف سے تھریٹ ہوتا ہے, کسی نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو اس کو گھر والوں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. وہ پہلے ہی خواتین اتنی زیادہ مار پیٹ کا شکار اور اتنی زیادہ روتی ہوتی ہیں کہ وہاں آ کر بھی ان کو ایک ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اس چیز سے باہر نکلنے کی بجائے مزید مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. رویوں کی بات کر لیں, جب خواتین گھر سے باہر جس طرح آپ نے بات کی تو جن رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے, یا لوگوں کو یا ان خواتین کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ, یا ہمارے قوانین اس طرح ہیں اتنے مشکل ہیں کہ ان کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو تو وہ اس ادارے تک رسائی حاصل کریں اور اپنا حق حاصل کر سکیں. اس میں بلال دونوں چیزیں ہیں. کچھ خواتین کو واقعی میں حقوق کا نہیں پتہ, لیکن جو لڑکی دفتر میں کام کرنے آ رہی ہے, پڑھی لکھی ہے, کام کر رہی ہے, اس کو اپنے حقوق کا بالکل پتہ ہے. لیکن حقوق خواتین کو دیے نہیں جاتے. اس میں انسانی رویے جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. ہمارے جو مرد لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خواتین کے حقوق کا, ان کی عزت کا خیال کریں. کہ مردوں کی سوسائٹی ہے, مردوں کا معاشرہ, تو یہ لفظ پہلی بار ہی خواتین کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. تو اور ہم کام کرتے ہیں, ہمیں یہاں پر بھی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ خاتون ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتی. ہمیں مطلب اکثر جگہوں پہ وہ کیا جاتا ہے, لیکن اکثر جگہوں پہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ واک سینٹر ہے, جیسے ہم دارالامان کی بات کر رہے تھے. دارالامان میں سہولیات نہیں ہیں لیکن واک سینٹر بنایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کس قدر شاندار وہاں پر بلڈنگ بنا دی گئی ہے. پورا ایک باہر کے ممالک کی طرح سسٹم ہے جہاں پر خواتین پولیس ہے, جہاں پر فرسٹ ایڈ ہے, میڈیکل ہے اور رہائش, تمام تر سہولیات ہیں. لیکن وہ ادارہ بھی اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ رسائی ہے, مشکل ہے. رسائی مشکل نہیں ہے. وہاں پہ جب خواتین آتی ہیں نا, اگر شوہر ہے اس نے بیوی کو مارا ہے تو بھئی شوہر کو سزا دینے کی بجائے اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو گھر لے جائیں, آپ نے آئندہ اس کو نہیں مارنا ہے. اب بتائیں پھر وہ ادارہ کیوں بنایا گیا؟ کونسلنگ ٹائپ ادارہ بنا ہوا ہے. کونسلنگ کر رہے ہیں بھئی. اگر ایک خاتون گھر سے باہر قدم نکالتی ہے, وہ روز روز کی مار پیٹ سے, لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہوگی, تبھی تو وہ ادارے کے پاس آتی ہے نا ہیلپ لینے کے لیے. تو بجائے آپ اس کے شوہر کو سمجھانے کے خاتون کو سمجھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہے. ہمارا نظام جو ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اسٹیٹ ہماری ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے, ہماری حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے محروم طبقات ہیں ان کا خیال رکھیں, تو وہ اس وقت تک ناکام نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. محروم طبقات کا خیال رکھا جائے, جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اولڈ ایج ہوم, آپ دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں اولڈ ایج ہوم کا ہونا کتنی افسوسناک بات ہے. سب سے پہلے تو گھر سے ہی حقوق کا آغاز ہوتا ہے نا, والدین اور بچے, بچوں کا والدین پہ حق, والدین کا بچوں پہ حق. تو آپ جا کر دیکھیں کہ اولڈ ایج ہوم میں 70 سال 80 سال کے بزرگ مرد خواتین, ان کے حقوق کو کس طرح سے پامال کر کے ان کو گھر سے نکالا گیا ہے. تو وہاں پر ادارہ جو ہے وہ ایک حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ ادارہ بنایا گیا ہے. لیکن ڈیلی بیسس پہ گھروں میں دیکھ لیں آپ, باہر دیکھ لیں آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں, ہر جگہ پر آپ کو ناانصافی نظر آئے گی. آخر میں آپ بتا دیں کہ کس طرح سے جو خواتین کے رائٹس ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے طبقات ہیں, ان کے رائٹس کو جو تحفظ دیا جا سکتا ہے, کس طرح سے حکومت اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت اقدامات تو اٹھاتی ہے, اور بار بار بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں وہ خواتین کو انصاف دلوانے کے لیے بنائے گئے ہیں. جیسا کہ آج کل ریپ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, اور اتنے زیادہ قوانین ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. میں زین کیس کی بات کروں گی, جو کہ جتوئی میں بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, اس کو زیادتی کی گئی تھی, اس کے بعد اس کو فائر مارا گیا تھا. آج وہ بچہ اس قدر تکلیف میں اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے, لیکن جو اس کے مجرمان ہیں
ان کو انہوں نے جیل میں تو بند کر دیا، لیکن جب قانون موجود ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے، نہ ہی بچے کی جو ہے وہ صحت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. تو ایٹ لیسٹ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے، عبرت ناک سزائیں دی جائیں ملزمان کو، تاکہ وہ ایک مثال بن سکے اور لوگ ڈریں. کسی کا حق مارنے سے پہلے لوگ ڈریں، ان کو پتہ ہو اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے بھی غلط ہو سکتی ہے آگے جا کے. تصویر آپ کا شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اگر ہمارے قوانین موجود بھی ہیں انسانی حقوق کی پروٹیکشن کے، تو ان پر عمل درآمد کرانا ریاست کی، حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے جو بچوں کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں یا دیگر طبقات ہیں، اس کے حوالے سے ان کو مزید آسان بنانا، ان کی وہاں تک رسائی کا ممکن بنانا، یہ بھی اداروں کی بنیادی ذمہ داری میں آتا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شور مچتا ہے، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، کچھ دن تک ٹرینڈ بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے. تو اس حوالے سے مزید ورکنگ ہونا ہے اور ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ایک ناظرین، جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کے عالمی دن پر، اور اس حوالے سے جو حقوق تعین کیے گئے ہیں اس حوالے سے کس طرح کی ورکنگ جاری ہے، کس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے محروم طبقات ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے پہلے بھی جانا، ہمارے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج فاطمہ رضوی. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے خواتین کو، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر طبقات ہیں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، انسانی حقوق کا کس طرح تحفظ کیا جا رہا ہے. عروج بتائے گا، آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، ہر جگہ ہم نے دیکھا ریلیاں بھی نکالی گئی، سیمینار بھی منعقد کی گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے باوجود ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بلال آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میری بات جو ہے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں تک پہنچ سکے. انسانی حقوق تو وہ حقوق ہیں جو پیدا ہوتے ساتھ ان کے حق ہے کہ انہیں دیے جائیں، لیکن وہ دیے نہیں جاتے. حقوق تو بہت سارے ہیں اور ان کی ڈسکرمنیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. معاشرہ ہمارا کیونکہ مینس ڈومینیٹنگ ہے تو تھوڑی سی جو ڈسکرمنیشن ہے وہ خواتین کے ساتھ اور ٹرانسجینڈر کے ساتھ زیادہ کی جاتی ہے. تو آج کا جو اسپیشلی جو دن منایا جا رہا ہے، اس میں میری تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے حقوق کی آگاہی سب سے پہلے ضروری ہے. کیونکہ آگاہی کی بات کریں تو اویئرنیس کے حوالے سے حکومت کو کتنا فوکس کرنا ہوگا، اس کے علاوہ جو دیگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ کیا آگاہی پہنچا رہی ہیں؟ جو ہماری خواتین دیہات میں موجود ہیں یا ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے، تو کس طرح ہم آگاہی پہنچا سکتے ہیں؟ ہمیں کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کو آگاہی ہے انہیں مزید پھیلانی چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں تک وہ آگاہی پھیلانی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم والنٹیئرلی سروس اپنی دینا شروع ہو جائیں تو معاشرے میں جو ڈسکرمنیشن ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. صرف اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں. ادارہ تو اپنے حصے کا کام 100% نہیں تو 80% آلریڈی کر رہے ہیں، اور اس کا گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن کا افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور گاؤں دیہاتوں پہ زیادہ فوکس اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ شاید نان ایجوکیٹڈ ہیں تو ان تک وہ اویئرنیس نہیں پہنچ پاتی جو ہم لوگوں تک ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ والنٹیئرزم کو پروموٹ کرنا چاہیے. والنٹیئرلی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آگاہی دینی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے اندر ایکسیپٹنس رکھنی چاہیے کہ جو حقوق ہمارے ہیں وہ ادر جینڈر کے بھی ہیں اور ادر انسان کے بھی ہیں. کچھ دن پہلے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہوئے، خواتین کے ساتھ واقعات ہوئے. سوشل میڈیا کا ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ویو چلتی ہے، وہاں پر ایک کمپین لانچ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر طبقات ہیں، کبھی کوئی ایشو ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، تب آواز اٹھتی ہے، پھر خاموشی چھا جاتی ہے. اس کو ہم کس طرح اپنے بیہیویئرز میں لے کے لا کے آ سکتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو ہی نہ؟ ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں دوسروں کی رائے کی ایکسیپٹنس دینی چاہیے، کرنی بھی چاہیے کہ بھائی جو ہمارا موقف ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے تو دوسرا کا موقف بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتا ہے، چاہے ہم اسے مانیں یا نہ مانیں. دوسروں کے رائے کا احترام اور دوسروں کی آزادی کا، دوسروں کے رہن سہن کا، دوسروں کے لیونگ سٹائل کا آپ کو احترام کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز ختم کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ہم لوور پنجاب اسپیشلی جو ہے وہ ایک طاقت کے دباؤ میں ہے. بہت دفعہ میں کیسز وومن رائٹس کے دیکھتی ہوں، مرڈر کے دیکھتی ہوں، ریپ کے دیکھتی ہوں کہ وہ اچھالے ضرور سول سوسائٹی اور آرگنائزیشن اٹھاتے ضرور ہیں،
وہ اس کے پیچھے دھرنا ضرور دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے اجلاس ضرور کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے روڈوں پہ ضرور نکلتے ہیں, اس کے پیچھے ٹائر ضرور احتجاج کرنے کی جو بھی شکل ہے وہ ضرور دی جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ جو ملزم کے گھر والے ہوتے ہیں یا پھر جو وکٹم کے گھر والے ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں کسی بھی پریشر کی وجہ سے. لیکن ہمارا ایز بینگ این جی او ورکر, ایز بینگ ایکٹیوسٹ, ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی اپنا کیس واپس لے بھی لیتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اگر کہیں پہ ظلم ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے کھڑے رہنا چاہیے اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں, اٹھاتے آئے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا آواز اٹھاتے رہے ہیں. تعلیم کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ کا وزٹ بھی ہوتے ہوں گے, آپ جاتی بھی ہیں, آپ اس فلسطینی خواتین کو بھی ملتی ہیں. تعلیم کتنی لازمی ہے, کیونکہ ہمارا 25 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم ہر بچے کو دے, ہر بچی کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے. جب تعلیم کا حق نہیں ملے گا تو یہ رویے رہیں گے کیا؟ بلال دیکھیں, تعلیم کا حق ملنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے وہ حقوق ہیں جو آنکھیں کھولتے ساتھ پہلا سانس لیتے ہوئے ہمارے ہیں. ہمیں ملنا نہیں چاہیے, ہمیں ایجوکیشن دینی چاہیے. اور والنٹیئرلی سروس کی میں بات کر رہی تھی, ہمارے معاشرے میں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگ فیسز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایجوکیشن کو عام کریں. کوئی بھی چھوٹی سی بھی بات اچھی ہمیں پتہ چلتی ہے تو اسے عام کیا جائے لوگوں میں, ہر طرح کے لوگوں میں. شاید بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے بھی علم میں وہ تمام باتیں نہیں ہوتی جو ان کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تعلیم کی جہاں تک بات ہے, اب تو گورنمنٹ آف پاکستان نے تعلیم مفت کر دی ہے میٹرک تک, تو یہ جو ایک ایکسکیوز تھا نا کہ ایجوکیشن فری ایجوکیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن بہت مہنگی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں خود بھی ہمت کرنی چاہیے. لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں جو بٹھا جات پہ لوگ کام کرتے ہیں, جو خواتین کام کرتی ہیں, جو فصلوں میں جا کر کپاس چنتی ہیں خواتین, ان کے رائٹس کا کس طرح تحفظ کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کتنی مزدوری ہم دے رہے ہیں, کتنے ہمارے جو معاشرے کے جو طاقتور طبقات ہیں ان کا کس طرح استحصال کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کس طرح ورکنگ ہونی چاہیے؟ بلال دیکھیں, آپ سے میں پھر دوبارہ یہی بات کروں گی کہ جو میرا حقوق میرے ہیں, جو حق میرے پاس ہیں, جو رائٹس میرے پاس ہیں, وہی اس بھٹا مزدور کی خاتون کے بھی ہیں. کہ اگر مجھے کھانا پورا ملنا چاہیے, مجھے مطلب عزت ملنی چاہیے, مجھے تحفظ ملنا چاہیے, تو اسے بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. جہاں تک آپ بھٹا مزدور کی ایک آمدنی جو انہیں ملتی ہے ہفتہ وار, اس کی آپ بات کریں تو اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے بھی اس پہ میں نے دیکھا تھا 2005 میں یا 2006 میں اس میں امپروومنٹ آئی تھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ معاشرے میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم اس آمدنی میں گزارا نہیں کر پا رہے. تو یا تو ایسا ہو کہ معاشرہ بیلنس کرنے کے لیے جتنی آپ کی ضرورت ہے, روٹی کپڑا مکان جو ایک سلوگن ہمارا تھا نا کہ فری کیا جائے گا, اسے ضرور فری کیا جائے, اس لیے کہ تاکہ یہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہر قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں, ہر قسم کے ظلم ہوتے ہیں, اس کے پیچھے یہ روٹی کپڑا مکان کی جنگ ہوتی ہے. آج اچھے طبقے کا بندہ بھی اور بھٹا مزدور بھی, سب کو روٹی کپڑا مکان, اسپیشلی روٹی کی بہت زیادہ ٹینشن ہے, تو اسے عام کیا جائے. اچھا, لاسٹ میں آپ بتا دیں کہ یہ جو سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے, آج بھی دن منایا گیا, آج دن گزر جائے گا, اس کے بعد اگلے سال آئے گا, پھر لیبر ڈے آئے گا, وومن ڈے آئے گا, بچوں کا دن آئے گا, تو یہ سارا سلسلہ تو چلتا رہے گا. اس کو ہم معاشرہ, ہم نے پہلے بھی بتایا, آخر میں پیغام دے دیں کہ ہم کس طرح اپنے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم اپنے جو ایک دوسرے کو ایک اپنائیت کی ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے, چاہے وہ خاتون ہے, چاہے دیگر. ہم کیوں نہیں برداشت کرتے کسی جگہ پر, کسی اس میں جو رویوں کا جو ایشو ہے, اس کے حوالے سے آخر میں پیغام دے دیں. میں آلریڈی ایک ایسے پروجیکٹ میں کام کر رہی ہوں جس میں ہم آلریڈی رویوں کی بات کریں, ایکسیپٹنس کی بات کریں, ہم لوگ بات کریں کہ ایک دوسرے کی رائے کو بہت زیادہ احترام کیا جائے, ایک دوسرے کے مذاہب کو, ایک دوسرے کے سیکٹ کو بہت زیادہ احترام دیا جائے. اگر ہم بلال, یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے, 50% جو ہے چیزیں آپ کی بیلنسڈ ہو جائیں گی اگر آپ اپنے رویوں کو اچھا کر لیں. آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں صرف وہ صحیح نہیں ہے, اور وہ جو میں اپنے لیے دیکھ رہا ہوں وہ کوئی اور کسی اور اینگل سے اپنے لیے دیکھ سکتا ہے. ایکسیپٹنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, رویوں میں نرمی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمیں لگتا ہے ہم کسی کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ بات نہیں بھی کر سکتے, تو بھی ہمیں پھر اس کے ساتھ ڈسٹینس سے رہنا چاہیے, اس کے ساتھ مطلب اس کے لیے کانفلکٹ کریٹ نہیں کرنا چاہیے. کانفلکٹ مینجمنٹ ویسے بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں بھی اور معاشرے میں بھی. شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا کہ رویوں کا ہونا لازمی ہے ہماری زندگی میں. اگر ہم اپنے رویے بہتر کر سکیں تو انسانی حقوق کی جو ادائیگی ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو, اس کے علاوہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو بھی مزید آسان بنانا ہوگا, تبھی ہمارے معاشرے میں جو محروم طبقات ہیں ان کے استحصال میں جو لوگ کر ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.